बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अफसाने के सभी सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी का उन्वान है कब्रिस्तान से मिला फूल। जिस इलाके में हम रहते थे कब्रिस्तान वहाँ से नज़दीक था, जहाँ एक प्यारी हस्ती की आखिरी आरामगाह पर हम वक्तन फ़वक्तन फातिहा पढ़ने जाया करते थे, और वो थी हमारी नानी अम्मा। दरअसल शुरू से ही वो हमारे पास रहती थी। इनका कोई बेटा ना था। मेरे वालिदा इनकी इकलौती औलाद थी। यूं होश संभालते ही हमने नानी जान का शफीक साथ पाया। वालिदा से ज़्यादा इनसे लगाव था। एक रोज़ अचानक दिल के जानलेवा दौरे से इनका इंतकाल हो गया और वो मनो मिट्टी तले जा सोई। तो हम सभी सदमे से नीम जा हो गए थे। ये सच है कि इंसान अपने प्यारों की जुदाई का दर्द भुलाने को कई तदबीरें करता है। हम भी इनकी याद के ज़ख्म पर मरहम रखने की अक्सर कशां कशां कब्रिस्तान चले जाते थे और इनकी कब्र के पास कुछ देर बैठकर दिल को सुकून पहुंचाते थे, फातिहा पढ़ते थे। इस रोज़ मैं और अम्मी हस्बे मामूल जुमेरात को वहाँ फातिहा पढ़ने गए थे कि करीब बैठी एक ज़ईफ़ खातून ने हमको मतवजा कर लिया। अम्मी के पूछने पर बताया कि मेरी बेटी का चंद माह कबल इंतकाल हुआ है और मेरी गोद में इसी का बच्चा है। मेरी वालदा बड़ी रहमदिल खातून थी। उन्होंने इस ज़ईफ़ा से कहा, अम्मा हमारा घर यहाँ से बहुत करीब है, आप हमारे घर चलिए, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती। वालदा ने इनको सहारा देकर उठाया और अपने साथ घर ले आईं। इस बूढ़ी औरत की गोद में खूबसूरत सा गोल मटोल बच्चा मुझे बहुत लुभाने लगा। मैंने शौक से इसको उठा लिया क्योंकि मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। अम्मी ने बड़ी भी को पानी पिलाया और फिर खाने को दिया। इनको दिलासा दिया कि ज़ईफ़ औरत बेचारी हालात से बुखलाई हुई लगती है, इसकी सबसे बड़ी परेशानी ये बच्चा था। अम्मी जान की मोहब्बत और तवज्जो पाकर इस औरत ने चंद दिन और यहाँ क़याम करने की ख्वाहिश की। अम्मी ने खुशी से इनको अपने घर में ठहरा लिया। इंसान मायूस होता है मगर खुदा की हिकमतें नहीं समझ सकता। अल्लाह ताला बेआसरा लोगों के ठिकाने खुद बना देता है। 3 दिन ये औरत हमारे पास रही और चौथे दिन सुबह जब मेरी वालदा ने इसको नाश्ते के लिए जगाया तो वो मालिक हकीकी के पास जा चुकी थी। अम्मी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। जाने वाली को शायद खालिक ने सही जगह पहुंचाया था ताकि इस बच्चे की जिम्मेदारी हम ले लें। जाने वाली तो चली गई, लेकिन जाने से एक रोज़ कबल इसने जो कहानी हमें सुनाई थी वो ऐसी नाकाबिले फरामोश है कि जो सुनता है वो दुख और गम से निढाल हो जाता है। इस ज़ईफ़ खातून का नाम रहमत बीबी था और ये नवाब हशमत ख़ान की पुरानी मुलाज़मा थी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हशमत ख़ान एक नवाब घराने के चश्मो चिराग थे, ज़िद्दी और खुदसर भी थे। तालिब इल्मी के ज़माने में अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की ज़रनिगार से इसको मोहब्बत हो गई। ये लड़की एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। हशमत के घर वाले किसी सूरत ज़रनिगार को बहू बनाने पर राज़ी ना थे क्योंकि वो आज़ाद रोश लड़कियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ताहम हशमत की ज़िद ने इसे घर वालों से बगावत पर आमादा कर लिया और इसने निगार से अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और इस शादी में इसके घर वालों ने शिरकत ना की और वो बीवी को लेकर अलहदा कोठी में मुंतकिल हो गया। ज़रनिगार एक शौख नज़र औरत थी जिसको घर गृहस्थी से बिल्कुल कोई दिलचस्पी ना थी। वो पार्टियों की दिलदादा थी और महफिलों में हर किसी की मरकज़े निगाह बनना पसंद करती थी। क्लब और पार्टियों में हल्ला गुल्ला करने में इसे बहुत मज़ा आता था। घर की चार दीवारी इसे कोई जिंदान लगती थी और घर बोरियत का ठिकाना समझती थी। इसके बरक्स हशमत वज़ादार ख़ानदान का पुरवकार फ़र्द था, तभी बुनियादी तौर पर मशरक़ी रिवायात पसंद ज़हनियत का हामिल था। चंद दिन ही बीवी के आज़ाद ख्याली का साथ दे सका और अंदर ही अंदर कुढ़ने लगा। ज़रनिगार को मना करता तो कहके लगाने लगती,
کہتی تعلیم یافتہ ہو کر بھی تم ایسی سوچ رکھتے ہو؟ عجیب بات ہے بھائی، اپنی یہ تنگ نظری چھوڑو، ورنہ ہمارا اور تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا، اس طرح نبھا نہیں سکتی میں۔ حشمت ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فطرت کے خلاف زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ ادھر نگار بھی اس قبیل کی خاتون تھی، بس اس کا غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ ملنا جلنا حشمت کو کھلنے لگا۔ وہ اپنے اندر کے مت سے ہمہ وقت جنگ و جدل میں مصروف رہنے لگا۔ اس کی بیوی کے پاس جب چاہے اس کا کوئی مرد دوست سامنے آ سکتا تھا۔ ان دوستوں کا گھر میں آنا جانا اور پارٹیاں چلتی رہتی تھیں۔ حشمت کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ حکمرانی نگار کی ہے، جیسے کہ وہ عورت ہو اور نگار مرد۔ وہ شدید ذہنی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بیوی سے اس کی انبن رہنے لگی۔ انہی دنوں ان کی پہلوٹی کی اولاد نے جنم لیا۔ بیٹی کا نام نگار نے گل نایاب رکھا۔ چند دن بعد ہی وہ ننھی بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر سے اپنے مشاغل میں گم ہو گئی۔ بیٹی کی کلکاریاں بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکی۔ وہ اس کے معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کے بجائے آدھی رات تک کلب پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی۔ بیٹی سے حشمت خان کو بہت زیادہ محبت تھی۔ جوں جوں بچی بڑی ہوتی گئی، ماں کے پیار اور توجہ کو ترسنے لگی۔ وہ ماں کی بے حد کمی محسوس کرتی۔ لاکھ رحمت بی بی اس کو پیار کرتی، مگر آیا تو ماں کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ آیا سے اس کی صحیح نگہداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ نایاب بیمار رہنے لگی تھی۔ بچی نگار کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ اس کی آزادی کی راہ میں رکھنا ثابت ہوئی۔ بیٹی کی خاطر حشمت نے بیوی کو گھر میں پابند کرنا چاہا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ تب نواب زادہ حشمت نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو آزاد کر دیا جائے۔ نایاب ان دنوں 1 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم ہوا جو سگی ماں نے اس معصوم پر توڑا۔ حشمت خاندانی آدمی تھا۔ اس واقعے نے اس کے دل اور ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ اب سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ اپنی پسند کا دیکھ لیا ہے نتیجہ تم نے۔ تبھی تو ہم مثال دیتے تھے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو۔ کچھ رشتہ دار تو تمسخر کرتے کہ پسند کی شادی کر کے آخر اس نے کیا پا لیا، بیوی تو کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتی تو حشمت کا دل چاہتا کہ خودکشی کر لے، مگر معصوم بچی کا خیال آ جاتا تھا۔ حشمت کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بچی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس کے لیے محبت کی بھیک مانگے۔ تمام جائیداد فروخت کر کے وہ شہر سے چلا گیا۔ پرانی ملازمہ رحمت بی بی بدستور نایاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچی کی خاطر ان کے ساتھ شہر آ گئی۔ رحمت بی بی نے اپنی گود کی گرمی دے کر نایاب کو بڑا کیا اور جب اسکول جانے لگی تو رحمت بی بی نواب صاحب کے کان کھانے لگی کہ اب آپ شادی کر لیجئے، میں کب تک جیوں گی، بوڑھی ہو چلی ہوں، آپ اور نایاب تنہا زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ رحمت بی بی کی کوششوں سے حشمت خان نے شریف گھرانے کی لڑکی سے نکاح ثانی کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے نایاب سب کچھ تھی اور اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی۔ کبھی کبھار نایاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑ جاتی کہ وہ آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے یہ کیسی نکلے گی۔ یہ باتیں اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ خدا کی کرنی کہ حشمت خان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب ستیلی ماں ہی مختار کل تھی۔ ان دنوں نایاب یونیورسٹی میں تھی اور وہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا ہاسٹل اور تعلیم کا خشبہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، سوتیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نایاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ پہلے سے کچھ جائیداد حشمت خان نایاب کے نام کر گئے تھے۔ اس نے اسی پر اکتفا کیا اور دوسری جائیداد جو اس کو وراثت میں ملنی تھی، اس سے وہ اپنے سوتیلے بھائی کے حق میں از خود دستبردار ہو گئی، کیونکہ وہ سائمہ سے تصادم نہیں چاہتی تھی۔ سائمہ ایک روز بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ گھر میں نایاب اور آیا رحمت بی بی رہ گئی۔
تنہائی نے نایاب کی روح میں الاؤ سا بھڑکا دیا۔ وہ اپنی سگی ماں کے بارے میں رحمت بی بی سے گریزتی، اپنے سوتیلے بھائی سے مانوس تھی، سو وہ بھی گھر میں نہ رہا۔ آیا نے اس کو سمجھایا کہ آپ پڑھائی پر دھیان رکھو، تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ نایاب نے پھر سے پڑھائی پر توجہ دی۔ اس نے سالانہ امتحان میں اتنے اچھے نمبر لیے کہ اسکالرشپ پر بیرون ملک چلی گئی۔ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، مگر تھوڑے عرصے بعد اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو چکی ہے۔ علاج معالجے کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ اس نے رحمت بی بی کو لکھا کہ اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ آیا نے اس کی جائیداد اونے پونے اس کے والد کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم بھجوا دی۔ جن دنوں وہ بستر علالت پر تھی، اس کا ایک کلاس فیلو لڑکا عیادت کے لیے آیا۔ یہ ایک افغانی طالب علم تھا جو اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن لے کر آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔ وہ بہت اچھا اور ادب و اخلاق کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نایاب کے حالات سنے، اس کو اس بے بس لڑکی سے بے حد ہمدردی ہوئی۔ وہ باقاعدگی سے اس کی عیادت کو آنے لگا اور پھر نہ جانے کس لمحاتی جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے نایاب سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ ہے۔ محب خان کے والدین امیر لوگ تھے۔ وہ اس کی شادی محب کے چچا زاد بہن سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن محب ان کی نہ سنی اور نایاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لے لیا اور نایاب کو بھی ہسپتال سے رخصت مل گئی، کیونکہ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا ملا تھا۔ یہ خوشی نایاب کے لیے کسی سرمایے سے کم نہ تھی۔ محب خان نے اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہ دی۔ وہ لوگ افغانستان میں رہتے تھے، ان کو علم بھی نہ ہو سکا۔ نے رحمت بی بی کو تمام احوال سے آگاہ کر دیا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ محبت کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہوتا ہے، اس کی قوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نایاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس معجزے پر ششدر تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ موت اور محبت میں ہر ایک میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو بدل دیتے ہیں۔ جس کیس کو معالج کا علاج سمجھتے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہوتا چلا گیا۔ محب خان سے نایاب نے ایسی بھرپور محبت ملی کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے اثر دکھایا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ آزمائی کی ہے اور اس میں کینسر جیسی لا علاج بیماری کو شکست دے دی ہے۔ انہی دنوں افغانستان کے حالات بگڑ گئے اور محب خان کا خاندان بھی ان حالات کی لپیٹ میں آ گیا۔ محب خان کو اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے پریشان کن خبریں ملنے لگیں تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور گھر والوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے وطن چلا گیا، جہاں وہ ناگہانی حالات کے ستم ظریفی کا شکار ہو گیا اور کسی گولی کا نشانہ بن گیا۔ نایاب کو محب خان کے قریبی دوستوں نے آ کر اطلاع دی جو امریکہ میں پڑھ رہے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس کے خرمن پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی۔ وہ اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا؟ دل شکستہ نایاب نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن ختم ہو چکا تھا۔ محب خان کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہ گئی۔ اگر دنیا میں کوئی اس کو پوچھنے والا تھا تو اس کی خاندانی اور پرانی ملازمہ رحمت بی بی ہی رہ گئی تھی۔ وہی اس کا واحد سہارا تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ رحمت بی بی اب بھی حشمت خاندان کے گھر میں رہ رہی تھی، وہ جو نایاب کے نام کر گئے تھے۔ نایاب کے نام پر 2 دکانیں بھی تھیں۔ ایک کرائے پر اٹھا ہوا مکان تھا جس سے رحمت بی بی گزر بسر کر رہی تھی۔
یہ انتظام بھی حشمت خان کے دوست وکیل نے کر کے دیا تھا۔ نایاب نے آتے ہی ان مکانات کو فروخت کر دیا۔ اس کو روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئیں، جہاں نایاب نے بیٹے کو جنم دیا اور کچھ عرصہ بعد خالق حقیقی سے جا ملی، کیونکہ وہ کینسر کا موذی مرض پھر سے اود کر آیا تھا۔ اس کا ننھا بچہ بھی ماں کی طرح رحمت بی بی کی گود میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ذریعہ معاش بھی نہ رہا تھا اور اس بچے کی ذمہ داری سنبھالنے سے قاصر تھی۔ تاہم اس کو پھینک بھی نہیں سکتی تھی اور نہ کسی اور کے حوالے کر سکتی تھی، کیونکہ اس کو نایاب سے محبت تھی۔ یہی محبت آڑے آ جاتی تھی اور وہ اس کے بچے کو سینے سے لگانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ حالات سے گھبرا کر اس روز بچے کو گود میں لیے نایاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، جب میری اور امی جان کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ ہمیں تو گمان بھی نہ تھا کہ جا رہے ہیں نانی اماں کے لیے فاتحہ پڑھنے، اور آگے خدا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی کہ شاذ ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کا حوصلہ اور سوچ بھی اسی خالق نے دی تھی، جس نے بچے کو دنیا میں بھیجا تھا، جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ رہے تھے۔ سو والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کے بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے، تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے۔ شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم کی دیکھ بھال شروع کر دی اور اس کا نام اکرم رکھ دیا۔ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم ہی تھا، جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے در پر دستک دی تھی، جس کی بڑائی کو سنبھالنے کا ہم میں حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکرم کی پرورش ہونے لگی۔